अस्सलाम वालेकुम डियर क्यूरियस माइंड्स। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर सही जोश व जज्बे के साथ डिफेंस डे सेलिब्रेट किया था। हमने उन शहदा को याद किया जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारतीय फौज ने बैन अवी सरहद की खुला खिलाफ वर्जी करते हुए रात की तारीकी में लाहौर पर धावा बोल दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए अब तक 800 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाबी वार किया है और भारत के 800 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। दरअसल हुआ ये था कि 6 सितंबर 1965 की सुबह जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लाहौर के ऊपर हमला कर दिया था। अब ये हमला क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हम ये भी इस बारे में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस वार के अंदर किस तरह पाकिस्तान आर्मी के पास क़ुव्वत और वेपन्स कम होने के बावजूद भी वो ये वार जीत गई थी, जबकि इंडियंस ये समझते हैं कि वो इस वार में फाते रहे थे, लेकिन असल फाते इसमें पाकिस्तान आर्मी थी, जिन्होंने इतने कम असला क़ुव्वत, इतने कम वेपन्स होने के बावजूद भी इंडिया को पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं करने दिया। इंडियन ऑफिसर्स वहाँ इंडिया में ये ऐलान करके आए थे कि वो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बैठकर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे, शराब वगैरह पिएंगे, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान आर्मी ने उनका ये ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। जो भी इंडियन यूट्यूबर इस 1965 की वार के ऊपर वीडियो बनाता है तो वो अपनी वीडियो की शुरुआत करता है ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, और वो यही कहते हैं कि ये वार स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से। लेकिन कोई भी ये बात नहीं बताता कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया क्यों था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान ने मजबूर होकर लॉन्च किया था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नेहरू को नेगोशिएशन टेबल पर लाएं, कश्मीर का मसला बैठकर हल करें, लेकिन नेहरू पाकिस्तान से बात करने नहीं आया। जब नेहरू की डेथ हुई तो उसके बाद नेहरू का जानशीन लाल बहादुर शास्त्री, उसे जनरल अयूब खान ने बुलाया, तो शास्त्री भी वो भी पाकिस्तान आए। आकर उनने काफ़ी उनका अच्छा इस्तकबाल किया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, और उनसे अयूब खान ने ये कहा कि हमें बैठकर कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर जंग लड़ी जाए तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए सही नहीं होगा, इसमें दोनों कंट्रीज़ का नुकसान है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मेरी गवर्नमेंट क्योंकि अभी नई नई आई है तो मुझे इस कश्मीर जैसे बड़े तनाज़े के ऊपर कोई फ़ैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो अयूब खान इस पर राज़ी हो गए, लेकिन शास्त्री ने भी वही किया जो पहले बाकी उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स करते आए हैं, कि उन्होंने कश्मीर को इंडिया के अंदर ज़म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उन्होंने आर्टिकल 356 और 357 इंडिया के ऊपर कश्मीर के ऊपर लॉन्च किए। अब इन आर्टिकल्स को उनके ऊपर लागू करने का मतलब ये है कि कश्मीर को सीधा सीधा इंडिया की एक रियासत डिक्लेयर कर देना। अब ये बात अयूब खान को काफ़ी बुरी लगी, उनके एतमाद को काफ़ी ठेस पहुंची। उसके बाद फिर अयूब खान ने इजाज़त दी 12वीं डिवीज़न को, जो कि यहाँ पर काम कर रही थी। इस 12वीं डिवीज़न के अंडर पाकिस्तान आर्मी थी, और पाकिस्तान आर्मी में 80% आज़ाद आर्मी थी। आज़ाद आर्मी थी इधर हमारी आज़ाद कश्मीर की अपनी उस टाइम आर्मी होती थी। तो सबसे पहले तो अयूब खान ने इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी को इजाज़त दी कि वो कश्मीर के अंदर जाकर छोटे पैमाने पर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करें। फिर एक वक्त आया कि कश्मीर को इंडिया ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी भी हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते थे, तो अयूब खान ने इजाज़त दे दी 12वीं डिवीज़न को कि वो जिब्राल्टर मिशन लॉन्च करें। तो यहाँ से इस वजह से फिर जिब्राल्टर मिशन शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर जिब्राल्टर मिशन को जवाब बनाकर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब अयूब खान इसी वजह से इस तरह के मिशन को पहले करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यही खदशा था कि इस तरह के मिशन को जवाब बनाकर इंडिया हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला करेगा, और इंडिया ने यही किया।
یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا تعارف دیا آپ کو 1965 کی وار شروع کیسے ہوئی تھی، لیکن اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں جاننا ہے آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں جا کر لکھیں کہ 1965 وار ایکسپلینڈ بائی دیکھو سنو جانو۔ میں اپنی ویڈیوز میں بڑے یوٹیوبرز کو اس لیے انہیں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو آپ جائیے ان سے وزٹ کیجئے، اور ان کی کافی بڑی سیریز ہے، منی سیریز ہے اس کے بارے میں، آپ انہیں اس ویڈیو کو دیکھیے تو آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ اور یہ انڈین یوٹیوبرز کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ آدھی بات بتاتے ہیں جو کہ انڈیا کے حق میں ہوتی ہے۔ دوستو پاکستان ویپنز کو باہر سے امپورٹ کرتا ہے جبکہ انڈیا کے پاس اپنی انڈسٹریز ہیں جس میں ویپنز بنتے ہیں، لیکن پھر بھی انڈیا پاکستان کے اوپر قبضہ نہیں کر پایا۔ دوستو اس وار کے دوران پاکستان آرمی نے انڈین آرمی کا غرور خاک میں تو ملا ہی دیا، لیکن انڈین نیوی کو بھی حدود کراس کرنے نہیں دی، جبکہ پاکستان کے پاس صرف ایک سب مرین تھی جسے کہتے تھے غازی۔ صرف ایک سب مرین ہونے کے باوجود بھی انڈیا کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی حدود کو کراس کر سکے۔ اس حملے میں انڈیا نے 500 ٹینکوں کا استعمال کیا اور ان ٹینکوں کو روکنے کے لیے پاکستان آرمی توپ کا استعمال کرتی تھی۔ توپ کے گولے کو اپنی ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن جب حساب لگایا گیا ڈسٹنس کا تو جو انڈین ٹینکس تھے وہ ہماری توپوں کے رینج سے بھی 2-3 کلومیٹر زیادہ دور تھے۔ تو یہ چیز اندازہ لگائی جا رہی تھی کہ یہ جو ہمارے توپ کے گولے ہوں گے یہ ٹینکس تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جب ٹینک کے گولے فائر کیے جاتے تھے تو فرنٹ لائن سولجرز کی طرف سے نعرہ آتا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ آتا تھا۔ اب یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا بالکل صحیح رزلٹ نکل رہا ہے، یعنی کہ جو توپ کے گولے ہم مار رہے ہیں وہ بالکل انڈین ٹینکس کے بیچ میں جا کر لگ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنی رینج نہیں تھی ہماری توپوں کی کہ وہ انڈین ٹینکس تک پہنچ سکتے، لیکن اس وقت جب پاکستان کو اس چیز کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت تھی، تب ان توپوں نے رینج سے بڑھ کر فائر کیا۔ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب بندوں کو، مسلمانوں کو اکیلے نہیں چھوڑتا۔ نہ ان توپوں نے اس سے پہلے اتنے دور کبھی فائر کیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے دور فائر کیا، اسی وقت انہوں نے اتنے دور فائر کیا جب مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت تھی، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ اب یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اس کے انٹرنیٹ پر بہت سے ثبوت موجود ہیں، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو جس دن پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس رات ایک شخص روضہ رسول پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا رات کو، لیکن اسے نیند آ گئی اور وہ وہاں پر سو گیا۔ خواب میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے شہداء کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، ہم ان کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سب اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ تھے اور پاکستان کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ آپ یقین کریں کہ جب انڈین آرمی کو پکڑا جاتا تھا پاکستان آرمی کی طرف سے تو ان کے سولجرز یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی وہ سفید لباس والی فوج کون سی تھی جو گھوڑوں پر بیٹھ کر ہم پر حملہ کرتی تھی اور ان کی جو تلوار تھے ان کے بیچ میں سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ بات سن کر پاکستان آرمی بھی بہت حیران ہوتی تھی کہ ہماری تو ایسی کوئی فوج نہیں جو گھوڑوں پر بیٹھ کر حملہ کرتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے غزوہ بدر کے موقع پر کہ ہم نے تمہارے اوپر 1000 ملائکہ کی فوج نازل کی جو ایک کے بعد ایک تم پر اترتی رہی۔ اب یہ جو چیز ہے یہ صرف 1400 سال پہلے تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی کہ مسلمان جب بھی کسی مشکل میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ انڈین ایئر فورس کے ایک پائلٹ کو حکم دیا گیا پاکستان کے راوی پل کے اوپر بمباری کرنے کا، لیکن وہ کافی دیر ادھر ہی گھومتا رہا لیکن اس نے بمباری نہیں کی، یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس نے آ کر اس کو پکڑ لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو کافی دیر اس جگہ پر گھومتے رہے، تم نے بمباری کیوں نہیں کی اس کے اوپر، تو اس پائلٹ نے یہ کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر صرف ایک پل ہے لیکن مجھے وہاں پر 6 پل نظر آ رہے تھے۔ جب انڈین آرمی کے ایئر فورس بام پھینکتی تھی تو ان کے بام پھٹتے نہیں تھے۔ انڈین ایئر فورس کے اکارڈنگ جب انہوں نے راولپنڈی کے اوپر 30 سے 40 بام گرائے تو ان میں سے صرف 3 سے 4 بام پھٹے، وہ بھی اس علاقے میں جہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی۔ دوستو اس جنگ کے دوران ویسے تو پاک آرمی کے بہت سے جوان شہید ہوئے لیکن ان میں سے ایک شہید تھے ضیاء الدین عباسی، شہید ضیاء الدین عباسی۔
جب ان کے والد کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تو ان سے ایوب خان نے ان کی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرے کی خواہش ظاہر کی، تو ایوب خان نے ان کو عمرے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ادھر روضہ رسول کے باہر بیٹھے رو رہے تھے تو اس جگہ پر وہاں کا خادم خاص آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ میں سے پاکستان سے کون آیا ہے، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں ہوں پاکستان سے۔ تو اس خادم خاص نے آ کر شہید ضیاء الدین عباسی کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ شہید ضیاء الدین عباسی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس کا والد ہوں۔ یہ بات سن کر خادم خاص نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور آ کر شہید کے والد کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور وہاں پر کھانا وغیرہ کھلایا اور اچھی طرح سے خاطر تواضع کی۔ اب شہید کے والد صاحب خود حیران تھے کہ میں تو پہلی دفعہ سعودی عربیہ آیا ہوں، میں یہاں پر کسی کو نہیں جانتا، تو پھر یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ خادم خاص آیا اور آ کر ان شہید کے والد صاحب کی یہ کنفیوژن دور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے خواب آئی تھی کہ جس میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دیر بعد حضرت علی آئے جن کے ہاتھ میں لاش اٹھائی ہوئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضیاء الدین عباسی ہے، یہ وہ جوان ہے جو اس طرح بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے جیسے کہ آپ میرے ساتھ غزوات میں لڑا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے آج آپ سے پوچھا تو آپ یہاں پر مجھے ملے تو میں نے آپ کو اپنے گھر لایا اور آپ کی صحیح خاطر تواضع کی۔ دوستو آج ہم ایسے ہی نہیں انڈیا کے شر سے بچے ہوئے، ہم آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس کے لیے بہت زیادہ سیکریفائزز ہیں، بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاک آرمی کے جوانوں کی اور آزاد آرمی کے جوانوں کی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب انڈین آرمی اپنے ٹینکس کے ساتھ حملہ کر رہی تھی تو پاک آرمی کے جوانوں نے اپنے سینے کے ساتھ بام باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے تاکہ جیسے ہی ٹینک ان کے اوپر چڑھیں تو وہ بام پھٹتے تھے اور وہ ٹینک وہاں پر ہی تباہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہے جذبہ و جنون اپنے ملک کے لیے۔ یہ اسی وجہ سے آج اس جنگ میں پاکستان آرمی یہ جنگ جیت گئی اور آج ہم ٹھیک ٹھاک کھڑے اس جگہ پر یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا اور کوئی بھی اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جتنی سازشیں آج تک پاکستان پر ہوئی ہیں، اگر پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک کب کا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن پاکستان اب تک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو عظیم جنگیں ہوں گی جس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہاں سے پاکستان سے افواج جائیں گی، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کا وہ علاقہ ہے، یہاں سے افواج جائیں گی کالے پرچم کے مجاہد امام مہدی کی مدد کے لیے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اوپر جتنے بھی کرپٹ حکمران ہیں یا جو بھی جتنی سازشیں اس پر ہوئی ہیں آج تک پاکستان کھڑا ہے۔ تھوڑی مشکلات کا سامنا میں ہے لیکن یہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے میں ملوں گا اسی طرح کی ایک امیزنگ اور انٹرسٹنگ اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔